आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसी मेरी फजीलत तुम में से एक आम आदमी पर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और उसके फरिश्ते और आसमान और ज़मीन के वाले, यहाँ तक कि चूंटियाँ अपने सुराख में, और मछलियाँ उस शख्स के लिए जो नेकी और भलाई की तालीम देता है, खैर व बरकत की दुआएं करती हैं। और मलकुतुस समावात यानी आलम बाला में फरिश्तों की महफिल में अमल करने वाले आलिम और मौलम को बहुत बड़ी अहमियत और शख्सियत का मालिक समझा और पुकारा जाता है। तो इतनी फजीलत है इस महफिल की, जो हम कुरान को बैठ के समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो तदब्बुर कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुन नहल आयत नंबर 31 पे हमने एंड किया था, तो 32 से शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मिन्हु बदअल हम्दु व इलैहि यऊदु। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मिन्हु बदअ कुल्लु शैइन व इलैहि यऊद। ला इलाहा इल्लल्लाह खालिकु कुल्ली शैइन व हुवा अला कुल्ली शैइन वकील। हर किस्म की हम्द अल्लाह के लिए है, जिसकी तरफ से हम शुरू होती है और जिसकी तरफ हम लौट कर जाती है। हर किस्म की हम्द अल्लाह ही के लिए है, जिससे हर चीज़ का आगाज़ होता है और हर चीज़ पलट कर उसी की तरफ जाती है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो हर चीज़ का खालिक है और वो हर चीज़ पर कारसाज है। तो हमारी ये सूरत नहल है, और जो है हमारा जो है हमने एंड किया था आयत नंबर 31 पे। और जुज आपको पता है, रुबमा जुज 14 जुज है हमारा सूरत नहल है। और 31 आयत पे हमने एंड किया था। तो आयत 31 में हमने मुत्तकीन के बारे में जाना था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुत्तकीन के लिए दुनिया में भी भलाई है और आखिरत में भी अच्छा घर है। हमेशगी के बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, उनके लिए वहाँ वो कुछ होगा जो वो चाहेंगे। और जन्नत तो ऐसी जगह है ना कि जिसे ना किसी आँख ने देखा, ना कोई दिल तो उसका तसव्वुर कर सकता है कि कैसी जन्नत होगी। और हम पढ़ते भी हैं ना रात को सूरत मुल्क सजदा वाक़या, कि अल्लाह ताला फरमाते कि किसी आँख ने देखा नहीं, किसी दिल में तसव्वुर भी नहीं उसका नहीं कर सकता कि अल्लाह ताला ने इंसान जन्नतियों की आंखों की ठंडक के लिए क्या कुछ नेमतें रखी हैं। तो हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह आयत नंबर 32 से। आयत नंबर 32 वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। अल्लज़ीना वो लोग जो ततवफ़ा फौत करते हैं, हम उन्हें, अलमलाइकतु मल फरिश्ते, तय्यबीना इस हाल में कि वो पाक होते हैं। तैयब की जमा, यक़ूलूना वो कहते हैं, सलामुन सलाम है, अलैकुम तुम अला पर कुम तुम अलैकुम तुम पर, उदखुलू दाखिल हो जाओ, अलजन्नता जन्नत में, बिमा बवजह उसके जो कुन तुम थे तुम तामलून तुम अमल करते। रनिंग ट्रांसलेशन 32। उन मुत्तकियों को जिनकी रूहें पाकीज़गी की हालत में जब मलाइका कब्ज़ करते हैं तो कहते हैं, सलाम हो तुम पर, जाओ जन्नत में अपने अमाल के बदले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम आते आयत की तरफ इंशाअल्लाह। आयत को देखते हैं, तफसीर करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लज़ीना ततवफ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीना, वो जिनकी जानें फरिश्ते इस हाल में कब्ज़ करते हैं कि वो पाक साफ होते हैं। तो तय्यिबीना जो है तैयब की जमा, वो पाक साफ जिस्मानी तौर पे भी होते हैं, उनके जो दिल भी पाक होते हैं, उनकी सोच भी उम्दा, और सोच की पाकीज़गी होती है, और उनका रूह पाक होती है, उनका माहौल पाक होता है, और उनके अमल और उनके मामलात पाकीज़ा होते हैं। उनका खाना पीना, पहनना ओढ़ना, यानी तय्यबीन में हर चीज़ आ जाती है, हर चीज़ उनकी पाक और पाकीज़ा होती है। तो वो बहुत पाक साफ लोग होते हैं। और जो है अकीदा अकीदा शिर्क से पाक होते हैं,
اور معاملات میں کھڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو الذین توفاہم الملائکۃ طیبین، وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں فرشتے ان کو؟ یقولون سلام علیکم، جب ان کی روح قبض کرتے ہیں ان کی جاں کنی کے وقت، تو فرشتے ان کو کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ ان آیات میں ظالم اور مشرکوں کے مقابلے میں اہل ایمان و تقوی کا کردار اور ان کا حسن انجام بیان فرمایا ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے ظالموں کے بارے میں بھی پڑھا تھا نا، کہ ان کی جب روح قبض کرنے آتے ہیں فرشتے تو ان کے منہ اور پیٹھوں پہ مار مار کے جان نکالتے ہیں، اور یہاں ایمان اور تقوی والوں کا کردار ہے کہ ان کا حسن انجام بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اور سلام کرتے ہیں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ پھر فرشتے فرماتے ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ تو کوئی شخص بھی، اور ایک حدیث بھی ہے اس ضمن میں، کہ کوئی شخص بھی محض اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے عملوں کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو ان میں دراصل اس حدیث میں اس میں کوئی منافقت نہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے اعمال صالح ضروری ہیں، اس کے بغیر آخرت میں اللہ کی رحمت مل ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے جو حدیث ہے اس کا مفہوم بھی اپنی جگہ صحیح ہے، اور عمل کی اہمیت بھی اپنی جگہ برقرار ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے 5673، اس میں فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو تم میں سے کوئی بھی صرف اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت اور فضل میں ڈھانپ لے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور فضل کا سوال کرے، اللہم انا اسألک من فضلک و رحمتک، اللہم انا اسألک من فضلک العظیم۔ ٹھیک ہے، ایک اور طبرانی کی حدیث ہے، اس میں ہے کہ سب سے پہلے یہ مسند احمد کی ہے، سب سے پہلے جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہیں، فقراء، مہاجرین جو مصیبتوں میں مبتلا رہے، جب انہیں حکم ملا بجا لاتے رہے، انہیں ضرورتیں بادشاہوں سے ہوتی تھیں لیکن مرتے دم تک پوری نہ ہوئی، جنت کو بروز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے سامنے بلائے گا، وہ بنی صبری اپنی تمام نعمتوں اور تازگیوں کے ساتھ حاضر ہوگی۔ اس وقت ندا ہوگی کہ میرے وہ بندے جو میری راہ میں جہاد کرتے تھے میری راہ میں ستائے جاتے تھے، میری راہ میں لڑتے بھڑتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ آؤ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں چلے جاؤ، اللہ ہمارا بھی بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ داخلہ جنت میں کر دیجیے گا۔ اس وقت فرشتے اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے اور عرض کریں گے کہ پروردگار ہم تو صبح شام تیری تسبیح و تقدیس میں لگے رہے، یہ کون ہے جنہیں ہم پر بھی تو نے فضیلت عطا فرمائی؟ اللہ رب العزت فرمائے گا یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میری راہ میں جہاد کیا، میری راہ میں تکلیفیں برداشت کی۔ اب تو فرشتے جلدی کر کے ان کے پاس ہر ایک دروازے سے جا پہنچیں گے، سلام کریں گے اور مبارکبادیاں پیش کریں گے کہ تمہارے لیے صبر کا بدلہ کتنا اچھا ملا، جنت بھی مل گئی اور استقبال بھی کتنا اچھا۔ ہر دروازے سے داخل ہوں گے فرشتے، مبارکبادیاں پیش کریں گے اور کہیں گے کہ تم نے صبر کیا، دنیا میں جہاد کیا، ستائے گئے، فقراء تھے، فقیر تھے، لیکن تم نے صبر کیا تو کتنا اچھا بدلہ مل گیا، جنت مل گئی۔ پھر جنت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں کہ میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا، اور اگر میں لے لیتا تو اس وقت تک تم اسے کھاتے رہتے جب تک دنیا موجود ہے۔ یعنی آپ دیکھیں جنت کی نعمتوں کا یہاں سے اندازہ لگائیں کہ آپ سے فرمایا تھے اگر ایک خوشہ میں لے لیتا مجھے جو دکھایا گیا، تو جس وقت دنیا قائم ہے اس سے کتنی بڑی دنیا ہے، کتنے انسان پیدا ہوتے جا رہے ہیں ہر سیکنڈ پہ، وہ سب جب تک دنیا موجود ہے کھاتے رہتے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے نا کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کوئی شخص اپنے دل میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جنت کیسی چیز ہے، اللہ نے جنتیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا رکھا ہے وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر ایک اور حدیث میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن جنت میں اپنے تخت پر بآرام نہایت شان سے تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا،
خادموں کی قطاریں ادھر ادھر کھڑی ہوں گی، اور آپ کو پتہ ہے نا وہ خادم جو ہوں گے، لڑکے جو ہوں گے لولو موتی کی طرح ہوں گے، اتنے خوبصورت ہوں گے، تو خادموں کی قطاریں ادھر ادھر کھڑی ہوں گی، جو دروازے والے خادم سے فرشتہ اجازت مانگے گا وہ یکے بعد دیگرے پوچھے گا، یہاں تک کہ مومن سے پوچھا جائے گا، مومن اجازت دے گا کہ اسے آنے دو، یوں ہی ایک دوسرے کو پیغام پہنچائے گا، اور آخری خادم فرشتے کو اجازت دے گا اور دروازہ کھول دے گا، وہ فرشتہ آئے گا اور سلام کرے گا اور چلا جائے گا، سبحان اللہ۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنتیوں کے لیے جو ہے مرتے وقت جو مومن ہے، جو اللہ کی مان کے چلے ہیں، اور جہاں اللہ، ساری حدیثیں بھی ہم نے ان کے بارے میں پڑھی، اور یہ آیت بھی ہماری تھی کہ وہ اتنا صبر کرتے رہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے اور اللہ کی مان کے چلتے رہے، تو ایسے مومن کو مرتے وقت 10 اعزازات کا ذکر ہے اقبال کیلانی صاحب کی کتاب میں مکارم المعتدر، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہم 10 اعزازات پڑھتے ہیں، میں پڑھتی ہوں۔ تو وہ پہلا ہے، سب سے پہلے مرتے وقت مومن آدمی کو 10 قسم کے اعزازات یا ان میں سے بعض اعزازات سے نوازا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو مومن کے اعزازات ہیں اس میں یہ، فرشتے روح قبض کرنے سے پہلے آ کر السلام علیکم کہتے ہیں۔ نمبر 2، مومن آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے سورج کی طرح روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں۔ نمبر 3، مومن آدمی کی روح لپٹنے کے لیے رحمت کے فرشتے جنت سے سفید ریشمی کفن اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ نمبر 4، روح کو معطر کرنے کے لیے، خوشبودار کرنے کے لیے فرشتے جنت سے ہنود بھی لاتے ہیں، خوشبو بھی اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ نمبر 5، مومن کی روح قبض کرتے ہوئے فرشتے مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی کی بشارت دیتے ہیں۔ نمبر 6، مومن آدمی کی روح جسم سے نکلتی ہے تو اس سے روئے زمین پر پائی جانے والی بہترین مشک جیسی خوشبو آتی ہے۔ نمبر 7، مومن آدمی کی روح کے لیے زمین اور آسمان کے درمیان موجود سارے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ پھر نمبر 8، مومن آدمی کی روح کو آسمان پر لے جانے والے فرشتے آسمان کے دروازے پر مومن آدمی کا تعارف کرواتے ہیں تو محافظ فرشتے خوش آمدید کہتے ہوئے آسمان کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ نمبر 9، ہر آسمان کے فرشتے مومن آدمی کی روح کو الوداع کہنے کے لیے اگلے آسمان تک ساتھ جاتے ہیں۔ نمبر 10، 7ویں آسمان پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مومن روح کا اندراج علیین میں کر لیا جاتا ہے، اس کو علیین میں لکھ دیا جاتا ہے، اور روح کو واپس قبر میں بھیج دیا جاتا ہے، کیونکہ حساب کتاب تو وہ مطلب منکر نکیر تو قبر میں ہی آ کے سوال پوچھتے ہیں نا کہ من ربوں کا من دینوں کا، پھر فیصلہ ہوتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے مومن تو جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے مومن مرتے وقت مومن کے اعزازات ہوتے ہیں، مرتے وقت ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری منزل کیا ہے۔ تو نیک روح جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے قدمونی قدمونی، جلدی کرو مجھے جلدی لے جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھا دیے ہوتے ہیں اعزازات، اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اگلی منزلیں اس کی آسان ہے۔ اور جو بدرو ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے، جو کافر اور مشرک، وہ کہتے ہیں ہائے یا ویلتنی، ہائے میری کمبختی، تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، کیونکہ فرشتے جب جہاں کنی کے وقت آتے ہیں تو ان کو بھی دکھا دیا جاتا ہے کہ ان کا حشر کیا ہوگا۔ تو یہ جو تھی، یہ کتاب تھی جہاں سے میں نے پڑھا قیامت کا بیان، محمد اقبال کیلانی صاحب کی، اور اس کا میں نے پیج نمبر 87 اور 88 پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ کتاب ہے، آپ لوگ خرید لیں 87 88۔ اور یہ جو اقبال کیلانی صاحب ہے نا، تو انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھ دی ہیں، ہر ٹاپک پہ حدیثیں جمع کر دی ہیں، آیات بھی اور حدیثیں بھی۔ تو یہ کتاب آپ لوگ ضرور خرید لیں، دارالسلام سے مل جائے گی، اور بہت سارے ٹاپکس ہیں ان کے، اور اب انگلش کے ترجمے بھی بہت ساری کتابوں کے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ایک چھوٹی سی بک ہوتی ہے، اس کو نکالا ہم نے، سارے وہ جو بھی جو ٹاپک ہے، ٹاپک کے مطابق نکالا اور پڑھ لیا، تو اس کو ضرور خرید لیجیے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں، یہ مکارم المعتدر پڑھا ہم نے، فرشتوں مومن آدمی کو کے اعزازات، جب مومنوں کا مرتے وقت جا کنی کے وقت فرشتے آئیں گے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت 32 میں آپ کا Q&A ہے، فرشتے جب متقین کو فوت کرنے آتے تو ان کو کیا خوشخبری دیتے ہیں؟ چلے آپ لوگ انمیوٹ کر کے کوئی بتائے۔ ابھی آپ نے آیت پڑھی، آپ کے سامنے آیت رکھی ہوئی ہے، سامنے اسکرین پہ ہے۔
سوال ہے آپ کا، فرشتے جب متقین کو فوت کرنے آتے ہیں تو ان کو کیا خوشخبری دیتے ہیں؟ جی کون بتائے گا؟ جی آیت میں ہے، سامنے ہے آپ کے پاس آیت۔ تو السلام وہ ان علیکم۔ کو وہی ان کی 10 اعزازات بولتے ہیں کہ وہ اعزازات، جنت ہاں کی خوشخبری دیتے ہیں، ہاں اور پھر وہ 10 اعزازات میں سے جی سناتے ہیں جی مومن بندے کو۔ جی ہاں جی، جنت کی سلام بھی کرتے ہیں، یقولون سلام سلام۔ علیکم ادخلوا ہاں الجنت بما کنتم تعملون، کہ تم پر سلام ہو اور تم سلام کرتے ہو، جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ دو بہنیں ساتھ بول رہی تھی، ماشاءاللہ کوشش سبھی بہنیں کر رہی تھی، لیکن جس کی آواز پہلے آ گئی تو مجھے پتا ہے آپ لوگ رک جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمی۔ تو یہ آپ کا جواب، آپ کا کیوں ہے سامنے ہے۔ فرشتے جب متقین کو فوت کرنے آتے ہیں تو ان کو کیا خوشخبری دیتے ہیں؟ سلام ہو تم پر، ہے نا، سلام علیکم، اور ان جنت کو کی ادخلوا الجنت، اور ان کو سلام کرتے ہیں اور جنت کی خوشخبری دیتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ کتابوں کا ضرور جو ہے نا بک ریڈنگ کی عادت رکھیں، تو بڑا اچھا رہتا ہے قرآن کے علاوہ۔ اب آیت نمبر 33، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ حل نہیں، ینظرونا وہ انتظار کر رہے ہیں، اللہ مگر، ان یہ کہ تاتیہم آ جائیں ان کے پاس، الملائکتو فرشتے، او یا یاتیا آ جائے، امرو حکم، ربکا رب کا آپ کے، ربکا آپ کے رب کا۔ اچھا، رب تو رب ہے نا، رب کا مطلب اردو میں تو رب ہوتا ہے، تو رب میں کیا 3 معنی آتے ہیں؟ کوئی بتائے گا رب کے 3 معنی کیا ہوتے ہیں؟ اب جو بہن بتا چکی وہ خالق نہیں بتائیں گے، مالک دوسری مدبر، بہن جی جی بولیں، اسما بہن، اسما بیٹا بولیں۔ خالق مالک مدبر۔ خالق مالک مدبر۔ جی بارک اللہ فی میں، کہ رب کا مطلب ہوتا ہے خالق، کریٹر، مالک، اونر، مدبر، پلانر۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی میں۔ ربی کا آپ کا رب ہے، کذالی کا آپ کے رب، ربی کا آپ کے رب کا، کذالی کا اسی طرح، فعالا کیا، الذین ان لوگوں نے جو، من قبلہم ان سے پہلے تھے، وما اور نہیں، ظلمہم ظلمہ ظلم کیا تھا، ہم ان پر، ظلمہم ظلم کیا تھا ان پر، اللہ اللہ نے، ولیکن اور لیکن، لیکن ولیکن اور لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم انفس جانو، نفس کی جمع، ہم اپنی پر، انفسہم اپنی ہی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے۔ رننگ ٹرانسلیشن 33، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ اس طرح کی ڈھٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ حل ینظرون الا ان تاتیہم الملائکۃ، کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں؟ جو یہ ظالم لوگ مان کے نہیں دے رہے ہیں اور شرک کا گناہ کر رہے ہیں، اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں اور جو ہے گناہ کر رہے ہیں، تو اس طرح کا ظلم اپنے آپ پر کر رہے ہیں، تو کیا یہ کب مانیں گے؟ کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آ جائیں، او یاتیا امرو ربی کا، یا تیرے رب کا حکم آ جائے؟ یعنی یہ بھی اس وقت، کیا یہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب فرشتے آئیں؟ فرشتے کب آتے ہیں؟ روحیں قبض کرنے، کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے آئیں گے تب یہ ایمان لائیں گے، تب یہ شرک اور کفر کو چھوڑ دیں گے اور گناہوں کو چھوڑ دیں گے۔ اور یاتی یا امرو ربی کا، یا تیرے رب کا حکم آ جائے گا، یعنی کہ ان پہ عذاب آ جائے گا یا قیامت ہی آ جائے گی جب وہ مان کر دیں گے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، تو ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، قوم عاد، سمود، قوم شعیب، قوم لوط، تو ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور بلکہ، تو یہ جو ہے نا کہ ان سے پہلے بھی لوگوں نے یہی کیا تھا، تو یعنی اس طرح سرکشی اور بغاوت اور معصیت، گناہ ان سے پہلے لوگوں نے اختیار کیے تھے، جس پر وہ غضب الہی کے مستحق ہوئے، اللہ کا غضب ان پہ نازل ہوا، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ، قوم لوط، قوم شعیب۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا،
اس لیے اللہ نے تو ان کے لیے کوئی عذر ہی باقی نہیں چھوڑا، رسولوں کو بھیجا جنہوں نے تعلیم دی اور رسولوں پر کتابیں نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی عذاب نہیں لاتے جب تک حجت تمام نہ ہو جائے۔ کوئی قیامت کے دن اٹھ کے جہنم میں جانے والا یہ نہیں کہے گا کہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، کوئی کتاب، کوئی راہ ہدایت ہمیں نہیں ملی، ہدایت کا راستہ نہیں ملا، کوئی ایسے نہیں کہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حجت تمام کرنے کے بعد عذاب بھی آئے تو اللہ تعالیٰ جب حجت تمام ہو گئی تب جنہوں نے مان کے نہیں دیا تو اللہ نے پھر ان پہ عذاب بھیجا۔ تو یعنی وہ رسولوں کی مخالفت اور تکذیب کر کے خود ہی انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور ظلم کیا تھا، کفر کیا، شرک کیا، گناہ کیے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا ظالم نہیں ہے کہ اپنے بندوں پر۔ تو یہ جو چند کلمے بطور نصیحت و تنبیہ کے اس آیت میں ہیں، مطلب یہ کہ جہاں تک سمجھانے کا تعلق تھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک ایک حقیقت پوری طرح کھول کر سمجھا دی، دلائل سے ان کا ثبوت دے دیا، کائنات کے پورے نظام سے ان کی شہادتیں پیش کر دی، کسی ذی فہم آدمی کے لیے شرک پر جمے رہنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں چھوڑی۔ اب یہ لوگ ایک صاف سیدھی بات کو مان لینے میں کیوں تامل کر رہے ہیں؟ کیا اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ موت کا فرشتہ سامنے آ کھڑا ہو تو زندگی کے آخری لمحے میں مانیں گے؟ اور جب جاں کنی کا وقت آتا ہے، غرغرہ طاری ہوتا ہے، جب تک توبہ استغفار قبول ہوتی ہے لیکن اس کے بعد تو نہیں قبول ہوتی، تو آخری لمحے میں تو اگر یہ مانیں گے بھی تو قبول نہیں ہوگی ان کی توبہ یا ان کا ایمان لانا، یا یہ اس کا انتظار کریں کہ خدا کا عذاب سر پر آ جائے تو اس کی پہلی چوٹ کھا لینے کے بعد مانیں گے۔ تو جب تو ناممکن ہے تب تو کوئی چیز قبول ہوگی نہیں، نہ توبہ نہ ایمان لانا۔ اب سورۃ النحل 34 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں۔ فَأَصَابَهُمْ تو اصابہ پہنچی ہم انہیں، فَأَصَابَهُمْ تو پہنچی انہیں، سیئات برائیاں، سیئاتن کی جمع، ماں اس کی جو عملو انہوں نے عمل کیے تھے، وحاقہ اور حاقہ گھیر لیا، بہم انہیں، ماں جو کانو تھے وہ بہی جس کا، یستہزئون وہ مذاق اڑاتے۔ رواں ترجمہ، ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر ان کی دامنگیر ہو گئیں، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آیت کی طرف آتے، فَأَصَابَهُمْ سَیِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، پس ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں مل گئے، یعنی فَأَصَابَهُمْ سَیِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، پس ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں مل گئے۔ تو سیئات جو ہے سیئتن کی جمع ہے، جو ان کے برے اعمال تھے، تو سیئات کا یہاں مطلب ہے کہ ان کے جو برے اعمال تھے تو برائیوں کی، سیئات کی جزا ان کو مل گئی، ٹھیک ہے، ان کی جزا، ان کی سزا ان کو مل گئی۔ یعنی جب رسول ان سے کہتے تھے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، ٹھیک ہے، تو ان پہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس ہنسی کا یہ مذاق اڑاتے تھے تو اس نے، عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ تو یہ استہزاء، یہ سخریہ، یہ مذاق کے طور پر کہتے تھے کہ جا اپنے اللہ سے کہے کہ وہ عذاب بھیج کر ہمیں تباہ کر دے۔ جب ان کو دھمکی دی جاتی تھی کہ تم مان کے نہیں چلو گے تو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچو گے، تو وہ مذاق کے، استہزاء کے طور پہ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، کہ کہتے تھے کہ وہ عذاب بھیج کر ہمیں تباہ کر دے، جا اپنے رب سے عذاب مانگ۔ چنانچہ اسی عذاب نے، جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے، اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا، اور پھر اس سے بچاؤ کا کوئی راستہ ان کے پاس نہیں رہا۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطور آیت 14 میں فرمایا، ہَذِهِ النَّارُ الَّتِی، یہی وہ آتش دوزخ ہے، کنتم بِهِ تُکَذِّبُونَ، جسے تم جھوٹ بتلاتے تھے، جسے تم جھٹلاتے تھے، جس کا تم مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ جہنم میں جب جائیں گے نا تو یہ فرشتے ان سے کہیں گے، جہنم کے جو فرشتے ہوں گے وہ ان سے یہ کہیں گے۔ تو کیونکہ انہوں نے حقیقت سے انکار کیا تو حقیقت سے تو انکار کر ہی نہیں سکتے، بھاگ کر تو جا ہی نہیں سکتے، وہ تو سامنے آ گئی، دنیا میں مذاق اڑاتے رہے اور آخر وہ ان کے سامنے آ گئی۔ ہَذِهِ النَّارُ الَّتِی کنتم بِهِ تُکَذِّبُونَ، یہی وہ آتش دوزخ ہے، فرشتے کہیں گے، جسے تم جھوٹ بتلاتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے۔ تو آیت 34 میں مجھے بتائیے کہ ہمارا Q&A ہے، ان آیات میں سیئات سے کیا مراد ہے؟ سیئات سے کیا مراد ہے؟ فَأَصَابَهُمْ سَیِّئَاتُ
برائیاں جی برائیوں کی جزا، برائی جی برائیاں، جی بارک اللہ فی علمک، برائیوں کی جزا یہ آ گیا ہمارا سامنے۔ ان آیات میں سیئات سے مراد ہے برائیوں کی جزا، جو انہوں نے برا کیا اس کا عذاب۔ اب آیت نمبر 35 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ آیت 35 وقالا اور قالا کہا الذین ان لوگوں نے جنہوں نے اشرکو شرک کیا، لو اگر شاء چاہتا اللہ ما نا عبدنا عبادت کرتے ہم، بن دون ہی اس کے حکم کے سوا، من شیئن کسی چیز کو، کذالکا اسی طرح فعلا کیا تھا، الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، فہل تو نہیں ہے الرسولی رسولوں پر، الرسول رسول جو ہے رسول کی جمع، الرسولی رسولوں پر، اللہ مگر البلاغ پہنچانا، المبین کھلم کھلا۔ رننگ ٹرانسلیشن آیت 35۔ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ تو ہم آیت کی طرف آتے ہیں۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے۔ یعنی اب بھی الزام کس پہ ڈال دیا؟ اللہ پہ ڈال دیا کہ اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا جو ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہی نہ کرتے۔ ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور ہم جو ہے کیا کرتے، نہ اس فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے۔ جیسے سورۃ الانعام میں بھی پڑھا تھا نا، انہوں نے جانور جو اللہ نے حلال کیے ان کو حرام کر دیے، کہ بحیرہ اور صاحبہ اور پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ دیے، اور فیمیل جو ہماری ماں جو ہماری عورتیں ہیں وہ یہ نہیں کھائیں گی، اور 10 ماہ کی حاملہ ہوگی تو یہ ہوگا اور ہوگا، تو ساری انہوں نے اپنی طرف سے حرام کر دی تھی۔ تو کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ سب نہ کرتے، یعنی اللہ پہ بہتان ڈال دیا۔ اور جو ہے اسی بات کو جو ہے انعام میں فرمایا 148، سورۃ الانعام 148، سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباءنا، یہ مشرکین یوں کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، نہ ہم کسی چیز کو حرام کر سکتے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی۔ تو ہر دور میں کیا ہوتا ہے کہ ایک نفسیات ہوتی ہے اور شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اور کسی بھی غلط کام کو غلط تعویل کر کے انجام سے نہیں بچ سکتے، انجام تو آ کر ہی رہے گا، یا قیامت یا عذاب، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم آیت کی طرف جاتے ہیں، انشاءاللہ اپنی آیت کو پورا کرتے ہیں، اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ یہی چیز ہم نے یہ آیت کی ریفرنس کی آیت ہے اس میں بھی پڑھی، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا کذالک فعل الذین من قبلہم فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، یہی فعل ان سے پہلے لوگوں کا رہا، تو رسولوں پر تو صرف کھلم کھلا پیغام پہنچا دینا ہے۔ تو یہ جو استہزاء اور مذاق اڑا رہے تھے، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ایک وہم اور مغالطے کا ازالہ فرمایا ہے، کیونکہ وہ مشرکین کہتے تھے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں یا اس کے حکم کی بغیر ہی کچھ چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں۔ اگر ہماری یہ باتیں غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ہمیں ان چیزوں سے روک کیوں نہیں دیتا؟ وہ اگر چاہے تو ہم ان کاموں کو کر ہی نہیں سکتے، اگر وہ نہیں روکتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کی مشیت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شبے کا ازالہ رسولوں کا کام صرف پہنچا دینا ہے کر کے فرمایا، کہ رسولوں کا کام پہنچا دینا ہے، اور اس کو ماننا نہ ماننا، کیونکہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، تو عقل کے ذریعے ہمیں تمام مخلوقات سے زیادہ فوقیت دی ہے، بلند کیا تمام مخلوقات کے ذریعے، تو اس عقل کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے کا بھی ہمیں جو ہے وہ دیا ہے کہ ہم اس کو استعمال کس طرح کرتے ہیں، اللہ کی مان کے چلتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اور رسولوں کا کام کرنا تو ہے الرسولی الا البلاغ المبین، کے وہ تو کھلم کھلا ہدایت لے کے آئے اور انہوں نے پہنچا دینا ہے، باقی ماننا نہ ماننا انسان کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس شبے کا بھی ازالہ کر رہے ہیں اس آیت میں۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ گمان صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے روکا نہیں،
اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں اس مشرکانہ امور سے بڑی سختی سے روکا ہے، اس لیے وہ ہر قوم میں رسول بھیجتا ہے، کتابیں نازل کرتا رہا ہے، اور ہر نبی نے آ کر سب سے پہلے اپنی قوم کو شرک ہی سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ شرک کریں، کیونکہ اگر اسے یہ پسند ہوتا کہ تکذیب کر کے شرک کا راستہ اختیار کیا، اور اللہ نے اپنی مشیت تکمینیہ کے تحت قہراً و جبراً تمہیں اس سے نہیں روکا، تو یہ اس کی حکمت اور مصلحت کا ایک حصہ ہے، جس کے تحت اس نے انسانوں کو عقل دے کے ارادہ اور اختیار کی آزادی دی ہے، کیونکہ اس کے بغیر اس کی آزمائش ممکن ہی نہ تھی۔ ہمارے رسول ہمارا پیغام تم تک پہنچا کر ہی یہی سمجھاتے رہے ہیں کہ اس آزادی کا غلط استعمال نہ کرو جو اللہ نے ارادہ و اختیار دیا ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے مطابق اسے استعمال کرو۔ ہمارے رسول یہی کچھ کر سکتے تھے جو انہوں نے کیا، اور تم نے شرک کی آزادی کا غلط استعمال کیا، جس کی سزا دائمی عذاب ہے۔ رسول کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، اب تمہیں عقل دے کے ارادہ و اختیار دیا ہے، اور اسی سے تمہاری آزمائش ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو سب کو ایمان والا بنا دیتے۔ تو آزمائش یہی ہے نا کہ انسان کرتا کیا اپنے ارادے اور اختیار سے، جنت حاصل کرتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں سورۃ نمل کی آیت 36، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 36۔ وَلَقَدْ اور لا البتہ، قد تحقیق، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اس میں دو تاکید ہیں، لا اور قد، البتہ تحقیق، بعثنا بھیجا ہم نے، یعنی ضرور بضرور ہم نے بھیجے، فی کل امتین ہر امت میں، رسولن ایک رسول، انی عبد اللہ، انی کے اے بدو عبادت کرو، اللہ اللہ کی، وشتنبو و اور اجتنبو بچو، اور بچو الطاغوت طاغوت سے، فمنہم تو بعض ان میں سے تھے، من جنہیں ہدا ہدایت دی اللہ اللہ نے، ومنہم اور بعض ان میں سے تھے، من وہ جو حقت ثابت ہو گئی، علیہ اللہ پر ہی ان، علیہ ان پر، الدلالت گمراہی، فسیرو پس سیرو چلو پھرو، فسیرو پس چلو پھرو، فی الارضی زمین میں، فانظرو پھر انظرو دیکھو، فانظرو پھر دیکھو، کیفا کس طرح، کانا ہوا، عاقبت انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا، مکذب کی جمع مکذبین۔ تو ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا، اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر دلالت مسلط ہو گئی، پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، وہ کیا کرے رسول آ کے، اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ رسولوں نے آ کر کیا کہا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو، ان سے اجتناب کرو، دوسرے معبود کی عبادت نہ کرو۔ تو وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، قوم نوح میں، قوم عاد، قوم سمود، شعیب علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ اس میں آراف میں فرماتے ہیں رسولوں کے بارے میں، آیت نمبر 59، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ پھر اسی طرح سورۃ الاعراف 65 میں فرمایا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، ان کے بھائی کو بھیجا ہود علیہ السلام کو، انہوں نے فرمایا، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر جو ہے اس میں فرمایا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، آیت نمبر 85، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو۔ تو شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام
اور جو ہے نوح علیہ السلام اور تمام انبیاء نے یہی آ کے پیغام دیا. آیت 36 کو دیکھتے ہیں, ہماری جو آیت تھی اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. کیا پیغام دیا؟ کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو. وجتنبوا الطاغوت, ٹھیک ہے, تو کہ طاغوت سے بچو. تو طاغوت جو ہے, طاغوت سے بچو. طاغوت کا روٹ ورڈ ہے طاغین یا, توئیں غین یہ, طاغین یا یعنی طغیانی. کوئی بھی سرکش قوت جو اللہ کی عبادت سے روکے وہ طاغوت ہے. کوئی بھی سرکش قوت جو اللہ کی عبادت سے روکے. اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے, خواہ اپنا نفس ہو. صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے, جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے, خواہ اپنے نفس کی عبادت کی جائے. کوئی بت ہو, کوئی پتھر ہو, کوئی سورج ہو, کوئی چاند ہو, جو بھی ہو, سب اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں جس کی عبادت کی جائے, اپنا نفس کی بھی عبادت کی, وہ بھی طاغوت ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیا کرو کہ طاغوت کی, اللہ کے سوا طاغوت کی عبادت, کسی اور کی عبادت سے, دوسرے معبود کی عبادت سے بچو. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الدَّلَالَةُ. بس بعض لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی, ٹھیک ہے. تو اسی جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی, تو اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ 252 میں جن کو ہدایت دی ان کے بارے میں فرماتے ہیں, سورۃ البقرہ 256 کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ, کہ جو شخص اللہ کے سوا دوسرے معبود کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے, اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ مجھے بتائے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں, ہدایت اور دلالت سے روشنی ہو چکی ہے. یہ آیت جو ہے کس آیت کے بعد آتی ہے؟ بڑی عظیم آیت ہے, اس کے بعد یہ آیت آتی ہے. سورہ بقرہ آمن الرسول. ہاں سورۃ البقرہ کی, لیکن ایک بہت عظیم آیت ہے, بہت مشہور آمن الرسول. عظیم آیت جس ہاں کو بھائی، کہا. یہ آتی ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد. یہ سے وہ جو ہوتی ہے نا آیت الکرسی سے پہلے کے بعد. جی جزاک ہاں اللہ خیر, یا کی ہاں بارک اللہ فیک. یہ ہاں کون بہن ہاں بول رہی تھی, یہ کون بہن ہاں بول رہی تھی؟ فائقہ سسٹر فائقہ. جی, یہ آیت الکرسی کے بعد آتی ہے, ٹھیک ہے. ہاں وہ نماز میں پڑھا کر مجھ سے بتایا نہیں کہ وہ یہ پہلے بعد میں آتی. بعد میں آتی ہے. جی بارک اللہ فیک. جی آیت الکرسی ایک عظیم آیت ہے نا, پوری اتنی بڑی آیت ہے, اس کے بعد ہی آتی, ٹھیک ہے. تو نماز میں پڑھا کریں نا تو تھی. جی چلے اب اس کی ہم تفسیر کرتے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی کہ کچھ لوگوں کو ہم نے ہدایت دے دی, تو یہاں یہی بتایا کہ جو کفر سے انکار کرے, طاغوت سے انکار کرے, اور جو شخص اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر لے, اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے, اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا. تو جو اللہ کے سوا دوسرے معبود کا انکار کرتا ہے, طاغوت سے کفر کرتا ہے, طاغوت کا انکار کرتا ہے, تو فقط استمسک بالعروۃ الوثقیٰ, تو اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا, اور تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا. ٹھیک ہے, عروۃ الوثقیٰ کبھی نہیں ٹوٹے گا. اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے. تو آیت کی طرف آتے تو یہی بات یہ آیت کے ریفرنس میں تھی کہ من حد اللہ, کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی, تو جیسے کہ وہ ایمان لاگے, انہوں نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا. اور بعض ان میں سے وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ, اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہو گئی. ٹھیک ہے, وہ گمراہ ہو کے رہے. تو یعنی کہ ان کا جو مذکورہ شبہ تھا, اس کے ازالے کے لیے فرمایا کہ ہم نے تو ہر امت میں رسول بھیجا, اور یہ پیغام ان کے ذریعے سے پہنچا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. من حقت علیہ دلالت, لیکن جن پر گمراہی دلالت ثابت ہو چکی تھی تو ان کی ہم نے کوئی پرواہ نہیں کی. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, تو ہم نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی. اب دنیا میں چلت پھرت کر کے دیکھو, دنیا میں گھوم پھر کر دیکھو کہ جنہوں نے جھٹلایا تو ان کا انجام کیسا ہوا تھا. اور پھر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے سیرو, اللہ تعالیٰ نے بات پہ زور دیا کہ گھومو پھرو, دنیا میں چل پھر کے دیکھو. آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کے اور کالج اسکولوں میں فیلڈ ٹرپ رکھے جاتے. تو آج کل فیلڈ ٹرپ جو ہے ماڈرن ایک چیز ہے, لیکن بہت اچھی چیز ہے کہ فیلڈ ٹرپ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ اس میں گھومیں پھریں, آئیں جائیں دیکھیں. تو اسی طرح ہم لوگ بھی جاتے ہیں نا
فیرو کی فرعون کی لاش کو دیکھنے مصر جاتے ہیں. پھر جو ہے بہت سارے کھنڈرات جتنے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں جو ہے ٹیکسیلا ہے اور ساری چیزیں ہیں. اور پھر آپ صحابہ کرام کے ساتھ تبوک سے گزرتے تھے تو قومیں جو ہے عاد و سمود کے جو ہے وہاں پہ کھنڈرات ہیں، تو آپ وہاں سے فرماتے تھے کہ جلدی سے گزر جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فسیروا فی الارض، زمین میں دیکھو، فنظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، کہ اس سے عبرت حاصل کرو. لیکن بعض لوگ ٹکٹ دیتے ہیں، اتنا فلائٹ کا فیئر، اتنی مہنگی ٹکٹ خریدتے ہیں، وہاں جا کے سارے جو ہے سب جگہ جاتے ہیں، جو یہ اٹریکشن، ٹورسٹ اٹریکشن بھی بنا دیا گیا. اور جہاں یہ سارے ان کے جو ڈسٹرکٹیو چیزیں جو ہوتی ہیں، جو ڈسٹرکشن ہوتے ہیں، جو سارے مقامات ہوتے ہیں، وہاں عبرت نہیں حاصل کرتے. وہاں دین بھی شامل ہونا چاہیے کہ دیکھو ان کا کیا انجام ہوا. بس باتیں کریں گے، فیرو کی لاش جو ہے وہ نمک میں ہے اور فلاں سمندر میں نمک تھا تو اس وجہ سے بچا لیا گیا کیمیکل کی وجہ. لیکن یہ آیتوں پہ غور و فکر نہیں کرتے. چلے آیتیں نہ بھی ہو تو اللہ کو تو یاد کریں کہ اللہ، گناہ کرنے سے ان کا کتنا برا انجام ہوا. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرا گھوم پھر کے، چلت پھرت کر کے تباہ قوموں کے آثار دیکھو کہ کس طرح وہ کھنڈرات ہیں، ان کا کیا انجام ہو گیا جھٹلانے والوں کا نا. تو یہ بتائی جا رہی ہے بات. تو جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ، ایک تو وہ تھے نا، ہم نے آیت پڑھی تھی کہ یہ جو قرآن کے خلاف کہا کرتے تھے کہ جی وہ تو پرانے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں. تو گویا ان کو نبی پر اعتراض یہ تھا کہ یہ صاحب نئی بات کون سی لائے، وہی پرانی باتیں دہرا رہے ہیں جو طوفان نوح کے وقت سے لے کر آج تک ہزاروں مرتبہ کہی جا چکی ہیں. اس کے جواب میں یہاں ان کا اللہ تعالیٰ ازالہ کرے ان کے شبے کا، کہ یہاں ان کی دلیل، جسے وہ بڑے زور کی دلیل سمجھتے ہوئے پیش کرتے تھے کہ اساطیر الاولین، تو پرانے قصے تھے، اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ لطیف اشارہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرات آپ ہی کون سے ماڈرن ہیں. یہ جو مایا ناز دلیل جو آپ لائے ہیں، اس میں قطعی کوئی اپش موجود نہیں. وہی دقیانوسی بات ہے جو ہزاروں برس سے گمراہ لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں. آپ نے بھی اسی بات کو دہرا دیا جو پہلے لوگوں نے دہرایا تھا کہ اساطیر الاولین. پھر ہم نے اس کے ریفرنس میں بھی ساری آیت دیکھ لی. اب جو ہے ہمارا Q&A ہے کہ مجھے کوئی بہن انمیوٹ کر کے جواب دے کہ تمام رسولوں نے اپنی امت کو کیا پیغام دیا. آیت آپ کے سامنے ہے. تمام رسولوں نے اپنی امت کو کیا پیغام دیا؟ کسی اور کو وہ ہے وحدانیت کا اللہ کی پیغام، عبادت کرو. اور اس کے بعد کہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا، اور ساتھ پھر جو نبی ہیں وہ اگر اپنے اپنے ٹائم کے مطابق وہ اپنی کتابوں کے ساتھ وہ بتاتے تھے. اور لاسٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہ انہوں نے بتایا کہ بھی اس طرح لاسٹ نبی آئیں گے انشاءاللہ، وہ حضرت عیسیٰ نے. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ ہدایات، یہ جو مسلمان ہو گئے وہ پھر اس حساب سے چلیں گے. سوری میں کچھ نہیں سمجھ اور آپ کو بہت اور اللہ زمین میں چلو پھرو کے دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. انجام ہوا. ہاں. اور جی واہ، بارک اللہ فی. فرینہ بہن بھی کچھ بتائی تھی. فرینہ آپ بھی بتا رہی تھی، کچھ بتائیں. بارک اللہ فی. جی میں بھی یہی بتا رہی تھی کہ ہر رسول نے جب بھی مطلب یہی کہا کہ شرک نہ کرے نا، کسی اور کو اپنا الہ نہ بنائے. جی بالکل. اور پھر ہر رسول نے، بارک اللہ فی، ہر رسول نے، آپ لوگوں نے بالکل صحیح فرمایا، ہر رسول نے یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. تو طاغوت سے کیا مراد ہے؟ طاغوت کو میں نے ایکسپلین کیا تھا. کسی اور کو اپنا طغیانی الہ بنانا. طغیانی جی سرکشی، اور ہر وہ قوت، ہر وہ سرکش قوت جس کی جو عبادت کی جائے، ہر وہ معبود جو اللہ کے علاوہ، چاہے اپنا نفس ہو، اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. ٹھیک ہے. شیطانی قوت جو انسان کو اللہ سے دور کر دے اور سرکشی پر آمادہ کرے، سرکشی. ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں تمام رسولوں نے اپنی امت کو کیا پیغام دیا. اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. طاغوت سے مراد ہے ہر وہ شیطانی قوت جو انسان کو اللہ سے دور کر دے اور سرکشی پر آمادہ کرے، اور ہر وہ قوت جو اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے وہ سب طاغوت ہیں. ٹھیک ہے. وہ سب شیطانی قوت ہے، سرکشی ہے. ٹھیک ہے.
اچھا اب آیت نمبر 37 انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 37 ان اگر تحرس تا آپ حرص حریص ہیں، تحرس آپ حریص ہیں. دیکھیں حرص ہم بھی کہتے ہیں نا، اردو میں بھی ہے. تو قرآن مجید کے 2000 ورڈ ہیں جو ہمیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یاد کرنے ہیں، جن میں سے 500 کیونکہ ہم اردو دان ہیں تو 500 جو ہیں ہماری اردو میں ہیں، تو ہمیں تو صرف 1500 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یاد کرنے ہیں. اور سورۃ البقرہ سے لے کے ہم تو ماشاءاللہ 14 پارے پہ پہنچ گئے، تو ہم نے تو کافی یاد کر لی اب تک. تو تحریص آپ حریص ہیں، اللہ ہداہم اللہ پر، ہدا ہدایت، ہم ان کی، اللہ ہداہم ان کی ہدایت پر، فإنا تو بے شک اللہ لا یادی نہیں ہدایت دیتا، من اس کو جسے یدلو وہ گمراہ کرتا ہے، وما و اور ما نہیں، وما اور نہیں، لہم لیے ہم ان کے، لہم ان کے لیے، من ناصرین مددگاروں میں سے کوئی، ناصر کی جمع. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم، جی ہاں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا. آیت کی طرف آتے ہیں. ان تحرس اللہ ہداہم، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، گو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گو آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ سب ہدایت یافتہ ہو جائیں. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو حجت تمام کر دیتے ہیں جب لوگ مان کر ہی نہیں دیتے. نبی آتے ہیں، رسول آتے ہیں، اور پھر کتاب آتی ہے، ان کو اللہ کے رسول تمام انبیاء نے آ کے سمجھایا بھی، اور آپ سے بھی قرآن نازل ہوا، سب کو سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے بہت مہلت دی، کافی سال دیے. پھر حجت تمام کرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جب وہ مان کے ہی نہیں دیتے تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے. وما لہم من ناصرین، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے جب وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ کی خواہش یقیناً یہی ہے کہ یہ سب ہدایت کا راستہ اپنا لے، لیکن قوانین الہیہ کے تحت جو گمراہ ہو گئے ان کو ہدایت کے راستے پر نہیں چلا سکتا. یہ تو اپنے آخری انجام کو پہنچ کر ہی رہیں گے جہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. پھر اسی بات کو سورۃ القصص میں فرمایا، سورۃ القصص 56 میں آپ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت کرتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، ہدایت والوں سے اللہ ہی خوب واقف ہے کہ کون ہدایت والے ہیں. تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدرد و ہمگسار چچا ابو طالب کا انتقال ہونے لگا. آپ کو معلوم ہے کہ ابو طالب جو ہے آپ کے چچا ایمان نہیں لائے تھے، تو ابو طالب کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش فرمائی کہ چچا جان اپنی زبان سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں تاکہ قیامت والے دن میں اللہ سے آپ کی مغفرت کی سفارش کر سکوں. لیکن وہاں پر دوسرے رؤسائے قریش موجود تھے، ابو لہب، ابو جہل وغیرہ موجود تھے. موجودگی کی وجہ سے ابو طالب جو ہے قبول ایمان کی سعادت سے محروم رہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی نا کہ چچا ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو میں اللہ سے آپ کی مغفرت کی سفارش کروں گا، تو انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب کیا تو آبا و اجداد کے دین سے پھرتا ہے؟ تو وہ اس سعادت سے، کلمہ شہادت پڑھنے کی سعادت سے محروم رہ گئے، اور کفر پر بھی ان کا خاتمہ ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بڑا صدمہ ہوا. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. سورۃ القصص 56، یہ ہم جو ابھی ریفرنس کی آیت دیکھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کیا کہ آپ کا کام صرف تبلیغ و دعوت و رہنمائی ہے، لیکن ہدایت کے اوپر چلا دینا یہ ہمارا کام ہے. ہدایت اسے ہی ملے گی جسے ہم ہدایت سے نوازنا چاہیں، نہ کہ اسے جسے آپ ہدایت پر دیکھنا پسند کریں. اور ایک اور آیت ہے ہمیں ملتی ہے، ایسی تو بہت آیت ہے، ایک آیت جو سورۃ الکہف میں اب جمعے کے روز پڑھتی ہیں، میں تھوڑی سی ہنٹ دے دیتی ہوں. وہ آیت کوئی بتائے گا کہ اے نبی آپ تو اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دیں گے اگر یہ اس حدیث پہ، اس کتاب پہ ایمان نہ لائے. جمعے کے دن سورۃ الکہف میں پڑھتی ہیں، کیا ہے وہ آیت؟
فلا اللہ کا باقی نفس کا، سورہ کہف میں ہے نا، جی جی، فلا اللہ کا باقی نفس کا باقی نفس کا لازم. ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، اے نبی آپ تو اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دیں گے اگر یہ اس حدیث پہ، اس بات پہ، اس کتاب پہ ایمان نہیں لائے. تو آپ اتنے حریص تھے نا. اچھا اب سورۃ النحل 38 پہ آتے ہیں انشاءاللہ. 38 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. وَأَقْسَمُوا اور اقسموا وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، جہدا پکی، ایمانہم قسمیں اپنی، لا یبعثو نہیں اٹھائے گا اللہ من اسے جو یموتو مر جاتا ہے، بلا کیوں نہیں، وعدن وعدہ ہے، علیہ اس کے ذمے، حقاً سچا، ولیکنہ اور لیکن، اکثر الناسی لوگ، لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے. تو ہم دیکھتے ہیں آیت رننگ ٹرانسلیشن، رواں ترجمہ. یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا کیوں نہیں، یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. آیت کی طرف آتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں نا، پہلے تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ایمان لے آتے، ہمارے آباء و اجداد بھی ایمان لے آتے، اور ہم ان چیزوں کو، ان جانوروں کو حرام بھی نہ کرتے. ساری باتیں اللہ پہ. اب کہتے ہیں کہ وَأَقْسَمُوا قسمیں کھا کر، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ ایمانہم، یہ وہ لوگ بڑی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں، جہاد ایمانہم بہت بڑی سخت قسمیں کھا کر، کہ لا یبعث اللہ من یموت، لا یبعث اللہ من یموت، کہ مردوں کو اللہ زندہ نہیں کرے گا، کیونکہ مٹی میں مل جانے کے بعد ان کا دوبارہ جی اٹھنا انہیں مشکل اور ناممکن نظر آتا تھا. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں بعث بعد الموت کی بابت کہتا، تو کوئی بھی رسول کہتا تو اسے جھٹلاتے، اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے برعکس، یعنی دوبارہ زندہ نہ ہونے پر قسمیں کھاتے ہیں. قسمیں بھی بڑی تاکید اور یقین کے ساتھ، جہاد ایمان، بڑی تاکید اور یقین کے ساتھ، کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے. جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور جو ہے ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے زندہ کریں. اور مسلمان کا تو ایمان ہوتا ہے، بچپن میں ہی ہمیں پڑھا دیا جاتا ہے، قرآن شریف پڑھنے جاتے، صفت ایمان مزمل، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. بعث بعد الموت کا تو ایمان ہمارا، یہ تو ایمان کی ہے کہ ایمان لانا ہے اس پر. تو ہمیں تو بچپن سے اس بات کو سکھا دیا جاتا ہے کہ ضرور بعث بعد الموت ہوگا، موت کے بعد اٹھائے جائیں گے. تو یہ اس پہ بھی قسمیں کھاتے تھے کہ یہ تو ہوگا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے، بلا وعدن علیہ حقاً، کیوں نہیں، ضرور زندہ کرے گا، یہ اس کا برحق لازمی وعدہ ہے، یہ ہو کے رہے گا، اللہ کا وعدہ ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یعنی اس جہالت اور بے علمی کی وجہ سے رسولوں کی تکذیب اور مخالفت کرتے ہوئے وہ جو ہے دریائے کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیونکہ رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں، رسولوں کی مخالفت کرتے ہیں. ان کی یہ جہالت ہے، بے علمی ہے. اور جو علم اور بے علمی اور جہالت دور کرنے آئے رسول، ان کو بھی نہیں مان کے دیتے، ان کو جھٹلاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ کفر کے دریا میں ہی ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اور مان کے نہیں دیتے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے. چونکہ کافر قیامت کے قائل نہیں ہے، اس لیے دوسروں کو بھی اس عقیدے سے ہٹانے کے لیے وہ پوری کوشش کرتے ہیں، ایمان فروشی کر کے اللہ کی تاکیدی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ نہ کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، اللہ کا یہ وعدہ برحق ہے. لیکن اکثر لوگ اپنی بوجہ اپنی جہالت اور لا علمی کے رسولوں کے خلاف کرتے ہیں، ان کی باتوں کو نہیں مانتے اور کفر کے گڑھے میں گرتے ہیں. پھر قیامت کے آنے اور جسموں کے دوبارہ زندہ ہونے کی بعض حکمتیں ظاہر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، کہ جن میں سے ایک یہ کہ دنیاوی اختلافات میں حق کیا تھا وہ ظاہر ہو جائے، بروں کو سزا اور نیکیوں کو اجر ملے گا. کافروں کو اپنے عقیدے، اپنے قول، اپنی قسم میں جھوٹا ہونا کھل جائے گا. اس دن سب کتھا چٹا سامنا آ جائے گا، جو ان کے جھوٹے عقیدے، ان کے جھوٹے قول، سب کچھ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الطور میں 14، 15 اور 16 میں، ہاذی نار التی کنتم بیہا تکذبون، یہی وہ آتش دوزخ ہے جسے تم جھوٹ بتلاتے تھے. تم کہتے تھے ہم تو موت کے بعد بعث بعد الموت ہوگا ہی نہیں، اٹھائے نہیں جائیں گے.
افسیرون ھذا ام انتم لا تبصرون، آیت 15 میں فرمایا اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے نہیں؟ پھر آیت 16 میں فرمایا اصلوھا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، جاؤ دوزخ میں، اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں فقط تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور پھر ایک حدیث بھی ہے، اس میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ابن آدم نے جھٹلایا، حالانکہ اس کے لیے یہ بھی مناسب نہیں تھا کہ مجھے جھٹلایا، مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ نہیں پیدا کروں گا، تو یہ ابن آدم اللہ کو جھٹلاتے ہیں نا یہ لوگ کہ وہ دوبارہ پیدا نہیں کرا، حالانکہ وہ تو پیدا کرنے میں قادر ہے، جو پہلی بار پیدا کر چکا تو اس کے لیے دوسری بار پیدا کرنا کیا مشکل ہے، حالانکہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا اس کی پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں۔ اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میرے لیے کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ کوئی میرے برابر ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آیت 39 دیکھ کے اینڈ کر لیتے ہیں انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ آیت 39 لیبینا، تاکہ وہ بیان کرے، لہم ان کے لیے، الذی وہ چیز جو یختلفون وہ اختلاف کرتے ہیں، فیہ جس میں، ولی یعلما اور تاکہ جان لے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، انہم بے شک وہ، کانو تھے وہ، کاذبین جھوٹے، کذاب کی جمع۔ چلیں اب ہم آتے ہیں، اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، اس لیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے تھے اسے اللہ تعالیٰ صاف بیان کر دے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ صاف بیان کر دے اس لیے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لے۔ یہ وقوع قیامت کی حکمت اور علت بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ قیامت کو مانتے ہی نہیں تھے نا کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیسے باس بادل موت ہوگا، اللہ تعالیٰ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جہاد ایمانہم، قسمیں کھا کر کہتے تھے، کڑی قسمیں کھا کر، تو یہ وقوع قیامت کی حکمت و علت بیان کی جا رہی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں فیصلہ فرمائے گا جن میں لوگ دنیا میں اختلاف کرتے تھے، اور اہل حق اور اہل تقویٰ کو اچھی جزا اور اہل کفر کو فسق کو ان کے برے عملوں کی سزا دے گا۔ نیز اس دن اہل کفر پر بھی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قیامت کی عدم وقوع پر جو قسمیں کھاتے تھے ان میں وہ جھوٹے تھے۔ جب قیامت دیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ جو قسمیں کھاتے تھے قیامت کے نہ ہونے پر وہ جھوٹے تھے۔ تو جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، صرف پھر اپنی بے اندازہ قدرت کا بیان فرماتا ہے کہ وہ جو چاہے اس پر قادر ہے، کوئی بات اسے عاجز نہیں کر سکتی، کوئی چیز اس کے اختیار سے خارج نہیں، وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو آیت 40 کی بھی تفسیر نہیں زیادہ ہے، ہم پورا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک پورا ہو جائے گا ٹاپک۔ انما ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، اس کی بھی تفسیر لمبی نہیں ہے۔ انما بے شک، انما بے شک، قولنا ہمارا قول، لشین کسی چیز کے لیے، اذا جب، اردناہو ہم ارادہ کرتے ہیں، ان کے نقولو کہ ہو جا، لہو اس سے، کن تو وہ ہو جاتی، کن ہم کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتی۔ انما قولنا لشین اذا اردناہو ان نقول لہو کن فیکون، جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتی۔ اسکرین رک گیا یا مجھے لگ رہا ہے اسکرین ٹھہر گیا نا؟ چلے میں نے کر دیا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ یعنی لوگوں کے نزدیک قیامت کا ہونا کتنا بھی مشکل ہو یا ناممکن ہو، مگر اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اسے زمین و آسمان ڈھانے کے لیے مزدوروں، انجینئروں اور مستریوں اور دیگر آلات اور وسائل کی ضرورت نہیں، اسے تو صرف کن کہنا کافی، اس کے لفظ کن سے پلک جھپکنے میں قیامت برپا ہو جائے گی۔
قیامت برپا ہو جائے. وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او ہوا اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر. سورۃ النحل 77. قیامت کا معاملہ پلک جھپکتے یا اس سے بھی کم مدت میں واقع ہو جائے گا. اور سورۃ القمر 50 میں فرمایا وما امرنا الا واحدۃ وما امرنا الا واحدۃ کلمح البصر کلمح بالبصر وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر. اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ کا ایک کلمہ ہی ہوتا ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا. اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے تو پلک جھپکتے ہی چیز ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کن اور فیکن وہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو چلیں اب نیکسٹ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم فرائیڈے کو کنٹینیو کریں گے. آیت نمبر 40 ہو گئی ہماری, 41 سے کنٹینیو کریں گے نا. دیکھیے 40 بھی سامنے آ گئی. انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون, کہ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ بس ہو جا, بس وہ ہو جاتی, کن فیکون. چلیں اس پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ, نیکسٹ ٹائم کنٹینیو کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ میں سے کسی کو کوئی